अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मैं साथ सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे गहरी नज़र रखने वाले साकिब बशीर, और हमें ख़ास तौर पे ज्वाइन किया है हसनात मलिक ने, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और तजज़ियाकार। आज अदालती महाज इंतहाई गर्म रहा और एक तरफ तो हुकूमत जा रही है और चंद दिनों की बात है, मगर दूसरी तरफ तोशा खाना ट्रायल जो है उसके ऊपर सवाल अब ये पैदा हो रहे हैं कि क्या तोशाखाना ट्रायल का फ़ैसला पहले आएगा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा पहले, या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पहले जाएगी। मगर तमाम नज़रें अब अदालती मुहाज पे इसलिए भी है कि कल का दिन बड़ा अहम है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नीचे सेशन जज की अदालत में, तीनों अदालतों के अंदर कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुकदमात लगे हैं और ये मुकदमात मुख्तलिफ नहीं, सिर्फ तोशा खाना का मामला है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक ड्रामाई मोड़ आ गया है, जहाँ पे फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत की जा रही है 6 रुकनी बेंच की तरफ से। आज अचानक ही चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की तरफ से फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ख़त्म कर दी गई। ये सब कुछ कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले तोशाखाना केस के हवाले से साकिब बशीर साहब, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच उसने केस फिक्स कर रखा है तोशाखाना वाला मामला, और इसमें ये वही मामला है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस पे कल फैसला सुनाना है, और आज सारा दिन तोशाखाना केस के मुख्तलिफ एतराज़ात पे समाअत होती रही है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। तो कल बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस किस्म के फैसले की तवक्को है? 2-3 जो है वो लीगल पॉइंट्स हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हैं, वो अपीलें हैं जो क्रिमिनल रिविजन्स हैं इमरान खान की, वो उन पर फैसला आना है। एक तो जो हक़ दिफा उनका ख़त्म किया गया है, 4 गवाह थे, कल जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसके हवाले से उस पर अभी नोटिस होंगे, लेकिन उसमें स्टे मांगा गया है कि उन्होंने जो ख्वाजा हारिस ये कहते हैं कि अगर आप इस वक्त हमें स्टे नहीं देंगे कि हमें 4 गवाह जो सेकंड लास्ट स्टेज है पूरे ट्रायल की, तो हमें अलाउ नहीं करेंगे, तो देन ये जो हमारी दरख्वास्त है ये गैर मौसर हो जाएगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एक, और बाकी 8 उनकी पुरानी जो क्रिमिनल रिविजन्स हैं वो पेंडिंग है, जिनमें एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी है और जुरिस्डिक्शन का जो दायरा इख्तियार वाला मामला है। ट्रांसफ़र की हद तक अभी FIA की जो रिपोर्ट कल भी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें आज भी बात हुई उस पर, और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है जो FIA की रिपोर्ट है, और वो यकीनी तौर पर यही कहना चाह रहे थे कि FIA की रिपोर्ट तो जज साहब को जो है वो क्लियर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप की जानिब से बहुत कुछ जो है वो कहा गया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी पॉइंट आउट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जज साहब के खिलाफ, और 2 पॉइंट उन्होंने ये भी कहा कि क्या जो इमरान खान है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए जो जज के खिलाफ जो कैंपेन चली। तो ये आज की जो लुब्बे लुबाब यही है कि 9 दरखास्तें हैं जिन पर हाई कोर्ट ने कल फैसला देना है। एक ट्रांसफ़र की है बेसिक जो है, और दूसरी है जुरिस्डिक्शन की, और तीसरी है ये के दिफा वाली। ठीक है, साकिब में एक उलझन पैदा रही कि शायद ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक वक्फा हुआ था जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सिर्फ ये कहा था कि उनको बता दें कि आप यहाँ पे वहाँ नहीं जा सकते, मगर ट्रायल कोर्ट में भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए हैं और उन्होंने अपने दलाइल बाकायदा शुरू कर दिए हैं। तो ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या सूरत हाल थी इस वक्त? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो यकीनी तौर पर जो वकला थे PTI के उनकी जानिब से भी बनाई गई, और कन्फ्यूजन भी थी, और अजीब सी माहौल था। हाई कोर्ट में भी पहले जब ख्वाजा हारिस ने कहा, जब वो आर्गूमेंट्स कर रहे थे, तो उनको एक वकील साहब ने आके पर्ची दी, तो उस पर्ची पे ये लिखा हुआ था कि नीचे सेशन जज साहब ने कहा है कि अगर 1 घंटे में नहीं आते तो मैं आपका राइट क्लोज कर दूंगा। तो वो उन्होंने फिर आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस को बताया कि ये सिचुएशन है हमारे साथ जो है। बहरहाल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये सिर्फ कम्युनिकेट कर दें उनको आप जाके कि इधर चल रहा है मामला। तो वहां पे जब पहुंचे तो वहां पे जज साहब ने कहा नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा आप आर्गूमेंट शुरू करें, और उन्होंने शुरू भी कर दिए। इनिशियली उन्होंने बड़े इब्तदाई जो है वो आर्गूमेंट्स पर भी हम बाद में आएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है यही तोशाखाना वाला मामला सुनने जा रहा है।
تو یہ کل کی تاریخ کیوں مقرر کی تھی سپریم کورٹ نے؟ سپریم کورٹ کو معلوم تھا کہ آج کی تاریخ میں ہائی کورٹ نے کچھ فیصلہ دینا ہے، تو بعد میں تاکہ بینچ بنانے میں دشواری نہ ہو یا تاخیر نہ ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے کل اگر ہائی کورٹ جو ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواستیں مسترد کر دیتی ہے، تو کیا وہ فوراً سپریم کورٹ میں آئیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بینچ پہ آئیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے تو اگر مسترد ہو جاتی ہیں تو پھر اس بنیاد پر تو نہیں، ظاہر ہے جب اس کی ججمنٹ آئے گی، ججمنٹ کو دیکھ کے اور پھر اس کے بعد فریش اپیل داخل کریں گے اور پھر وہ نمبر لگے گا، ایک پروسیس ہے، پھر اس کے بعد کہیں فکس ہوگی. لیکن پہلی والی درخواست انفیکچس ہو جائیں گی، وہ پہلی والی جو ہے سپریم کورٹ میں. ایگزیکٹلی. اب وہاں پر ریلیف تو یہی تھا جو مانگ رہے تھے کہ جناب جو عدالتیں فیصلہ کریں. اب عدالت نے فیصلہ کر لیا، تو میرا خیال ہے کہ جیسے ہی یہ فیصلہ ہو گیا ہے یا ریزرو ہو گیا ہے، اناؤنس ہونا ہے، ابھی کل ہوگا، لیکن کچھ درخواستوں کے اوپر آرگومنٹس ہو کے تو ججمنٹ ریزرو ہو گئی نا. ریزرو ہوگی. جب ججمنٹ ریزرو ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ کل کی سپریم کورٹ کی جو سماعت ہے وہ تو ویسے ہی وہ آپ کہتے نہیں ہو سکتی، ہوگی نہیں. اب ضروری تو نہیں ہے کہ کل ہی چیف جسٹس سنا دیں، فیصلہ لیکن وہاں جا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کل 11 بجے سے پہلے سنا دیں. اگر مطلب کہ جو صدیقی صاحب نے بات کی وہ بھی بڑی ہے کہ ان کی تمام درخواستوں پر آرگومنٹس ہو چکے ہیں، ججمنٹ ڈیٹ پر آرڈر کر دیا ہے انہوں نے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ اگر فیصلہ نہیں سنائیں گے ہائی کورٹ کے جج تو توشہ خانہ ٹرائل کا جج بھی فیصلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ فیصلہ محفوظ کریں گے. اگر 11 بجے ہے نا وہاں پہ جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر، بتائیں گے کہ جی وہ آرگومنٹ ریزرو فار ججمنٹ، تو وہ کہے گی، پھر عدالت کہے گی ٹھیک ہے پھر آپ آنے دیجئے کیا جو بھی فیصلہ آتا ہے اپیل کر دیجیے گا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اگلی تاریخ ہوگی یا انفیکشس ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ خارج ہوں گی. تو جیسے ہی وہ وہاں پہ یہ ہوگا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ جائے. ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ جائے گی، اور ججمنٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ججمنٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اگر ان کی فیور میں جائے گی تو فیور میں چلی جائے گی، نہیں ہوگی تو پھر ادھر ہو جائے گی. مطلب ہے کہ یہ 3 عدالتیں ایک کیس، وہ جیسے 3 عورتیں 3 کہانیاں ہوتی تھیں نا، تو 3 عدالتوں میں ایک کہانی، ایک کیس. ویسے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اسناد ملک، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف دھکے کھا رہے ہیں، ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ایک قسم کا فٹ بال بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی پہلے سیاستدان تو نہیں ہے جو ایسے فٹ بال بنے ہوئے ہیں ان عدالتوں میں، پہلے بھی تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک بڑے ہی ایک منظم طریقے سے خان صاحب کی ٹریننگ کی جا رہی ہے یا کروائی جا رہی ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہی چیز ہم نے توشہ خانہ ٹرائل میں بھی دیکھی. فرق صرف یہ ہے کہ پاناما کیس میں فرق صرف یہ ہے کہ پاناما کی پروسیڈنگ کو سپروائز سپریم کورٹ خود کر رہی تھی، اور سپریم کورٹ کی منشا تھی کہ جلدی ٹرائل کنکلوڈ ہو، الیکشن سے پہلے جو ہے نواز شریف جیل میں جائیں. ایون نواز شریف بیرون ملک تھے، مریم نواز بھی بیرون ملک تھیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ اس وقت تک روکی جائے جب تک ہم واپس نہیں آ جاتے. اس وقت آپ کو یاد ہے کلثوم نواز بیمار تھیں تو وہ گئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب، لیکن ویٹ نہیں کیا گیا. ادھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بڑی امید ہے سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ سے ان کو کسی حد تک ایک ریلیف مل بھی رہا ہے. تو یہ ایک فرق ہے. باقی چیزیں وہی ہو رہی ہیں. ٹرائل میں جس طرح اسپیڈ اپ کیا گیا ہے ٹرائل کو، تو وہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن ہے، اس ڈیڈ لائن کے ذریعے کے تحت جو وہ چیزوں کو 38-40 سماعتیں ہیں، اور اس کو ہم اسپیڈ اپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ سماعتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ جو چیز آئی ہے یہ 15-20 دنوں میں آیا ہے چیز. ادروائز تو دسمبر سے کیس چل رہا ہے، یکدم کیوں جلدی آ گئی، پہیے لگ گئے. پہلے جو ہے وہ 1.5 مہینے کی 1 مہینے سے زائد جو ہے وہ سٹے دے دیا گیا جسٹس. مطلب آپ کو اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ جلدی ہے، آپ کو اعتراض ہے کہ یکدم جلدی ہے. یکدم جلدی ہے. یہ تو جسٹس عامر فاروق 1 مہینے کا سٹے انہیں دینے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت، وہ جو انہوں نے سٹے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اب یکدم یعنی سٹے وہ دے ہی نہیں رہے، اور پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی بہت ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ان چیزوں کا ہوگا لیکن جب دوسرا راؤنڈ چلے گا یعنی اپیل کا راؤنڈ، اور ہائی کورٹ میں یہ چیزیں آئیں گی اور یہ جو لکوناز ہیں اس کا فائدہ ہوگا. جس طرح ایون فیلڈ کیس میں ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کی کو اکوٹل ہوئی، اور وجہ یہ تھی کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے. یہاں بھی جو قانونی تقاضے ہیں ان میں اس قسم کے سکم رکھے جا رہے ہیں ڈیلیبریٹلی یا جیسے بھی. ویسے اسناد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیاسی بھی مجبوریاں ہیں
وہ یہ کہ نواز شریف نے واپس آنا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ جس طرح نواز شریف نااہل ہوئے تھے اس طرح عمران خان جو ہیں وہ نااہل نہ ہوں، نواز شریف واپس سیدھے آگے جیل جائیں اور عمران خان گھر میں بیٹھے ہوں زمان پارک میں. تو اس لیے شاید پہلے کچھ فیصلہ توشہ خانہ کیس میں شاید آنا ہے. اور کیس آپ کو ویسے مضبوط لگتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میرٹ پہ تو اگر دیکھا جائے اور جن گراؤنڈ پہ نواز شریف کو نائل کیا گیا پاناما میں، اس سے زیادہ یعنی یہ اسٹرانگ کیس ہے عمران خان کے خلاف. اور عمران خان جب اپنے دور میں بھی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ کیس ان کے لیے ایک جو ہے وہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے اٹارنی جنرل خالد جاوید ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ خود پیش ہوں اور کہیں کہ یہ تفصیلات جو تحائف کیا ہے یہ ہم پبلک نہیں کر سکتے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. لیکن وہ ان کی جب رجیم چینج ہوئی تو پھر جو ہے حالات یکسب جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اور پھر اب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے انہی گراؤنڈ پہ انہی فیکٹس پہ ان کو گلٹی ڈکلیئر کر چکی ہے عمران خان کو. جب اگر اسناد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد کچھ اور دلچسپ جو دلائل آج سامنے آئے عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کی طرف سے کہ جو ٹیکس کے گوشوارے، جو اثاثوں کے گوشوارے جمع کرائے گئے وہ عمران خان نے نہیں کروائے، وہ تو ان کے ٹیکس کے جو وکیل ہیں انہوں نے کروائے ہیں. تو ان کو بھی بطور گواہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اب عمران خان توشہ خانہ ٹرائل میں، جس کی ٹرائل کورٹ جج نے اجازت نہیں دی اور جس کے خلاف اپیل میں اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جلد فیصلہ کرنے والے ہیں. چھوٹی سی بریک دیتے ہیں اور کچھ دوسرے معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں. تو کل ثاقب بشیر صاحب جمعۃ المبارک ہے اور کل 3 عدالتوں میں کارروائیاں ہیں. اس سے پہلے بھی جمعے کو بڑے تاریخی فیصلے آتے رہے ہیں، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پوزیشن اب خان صاحب لے رہے ہیں وہ بڑی ہی دلچسپ ہے. عمران خان نے ٹرائل کورٹ میں یہ بیان دیا کہ جو تحائف میں نے بیچے تھے وہ میں نے نہیں بیچے تھے، میرے ملٹری سیکٹری نے بیچے تھے، ان کو بلا لیں آپ. اچھا، آج جب ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے کہا کہ وہ جو گوشواروں میں جو بھی درج ہوا ہے یا ظاہر نہیں ہوا اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے، وہ تو عمران خان کا جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے جو فارم بھرتا ہے اس کا قصور ہے، اس کو ہم بطور گواہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹرائل کورٹ اجازت نہیں دے رہی. تو خان صاحب خود کیا کرتے رہے ہیں؟ انہوں نے خود بھی کچھ کیا ہے آپ کے خیال میں، یا سب کچھ اپنے ماتحتوں پہ ملازمین پہ وہ ڈالی جا رہے ہیں؟ کل کوئی اور بڑا الزام لگ گیا تو وہ کہیں گے وہ بھی کسی نے میرے ملازم نے کر دیا یا کچھ کر دیا. مطلب یہ کیا ہو، خود اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. بظاہر تو وہ 342 کا جو بیان تھا، جو سٹیٹمنٹ تھی، اس میں بھی جو آخری 2 سوالات تھے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ خان صاحب کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ آن اوتھ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اگر حلفیہ بیان دینا چاہیں گے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا حلفیہ بیان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگلا سوال یہ تھا کہ آپ کوئی ڈیفنس لینا چاہیں تو انہوں نے ان 4 گواہوں کے جو ہے وہ نام دیے ہیں، اور یہ یقینی طور پر ان کو حلفیہ جو ہے وہ حلف لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. بظاہر یقینی طور پر جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ طائف بیچنے کا معاملہ ہو یا کنسلٹنٹس جو فارم بھرنے والا معاملہ ہو، گوشوارے بھرنے والا، تو وہ مختلف لوگ جو ہے لائے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر خان صاحب جو ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو معصوم جو ہے وہ اس میں ثابت کر رہے ہیں. مگر کہیں سے کہ صاحب اگر یہ منطق مان لی جائے خان صاحب کی تو پھر کل جو گوشوارے بھرنے والے وکلا ہوتے ہیں، جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، اگر کوئی فراڈ پکڑا جائے وہ جائیں گے تو پھر وہ جیل میں جائیں گے، ٹیکس کنسلٹنٹ جائیں گے، اور وہ تحائف بیچنے والے جو ہیں. متی اللہ جان صاحب اگر آپ ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لینا، مطلب کہ جب یہ جیسے یہ بتایا تھا کہ حلفیہ بیان نہیں دوں گا، گواہ میرا حلفیہ بیان دیں گے. اچھا جی، میں نے نہیں جمع کروائے گوشوارے، کسی اور نے کروائے، کنسلٹنٹ نے کروائے. ممنوعہ فنڈنگ کے اندر جو گڑبڑ تھی پروہیبٹڈ فنڈنگ میں الیکشن کمیشن، وہ تو آڈٹ فرم نے میں نے تو میرا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے جی، جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس میں نے تھوڑی، وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا تھا. اسمبلیاں جو ہیں وہ میں نے تھوڑی باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر توڑی تھی. مطلب ہے کہ میں تو وزیر اعظم تھا ہی نہیں، اور جو میں نے سائفر لہرایا تھا وہ تو سائفر تو تھا ہی نہیں. تو مطلب ہے کہ ہاتھ سوٹ میں کسی موقع تے نہیں سی. مطلب یہ وہ والی بات ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی بھی طرح سے لینے کے لیے تیار نہیں. اب
اب بات تو پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ آگے چلی جاتی ہے اگر آپ اس کے اوپر دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, ایک ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں میں نے گوشوارے نہیں بھرے, وہ تو میرے منشی نے بھرے ہیں, اس کو لے جاؤ جیل میں ڈال دو. اور پھر یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ مطلب ہے کہ اگر عدالت کے اندر ان کے معاملے کو دیکھا گیا تو اس عدالت نے جج کے خلاف فیصلہ دے دیا, قاضی فیصل صاحب کو ان کے کیسز روک دیا. تو اتنی زیادہ ان کو فیسلٹیز اور سہولیات حاصل تھیں, میرا خیال ہے ان کو وہ پڑ گئی تھی بری عادتیں. اب جب آپ کو ایک قانون کے نیچے ایک مطلب سمپل سی بات تھی نا کہ آپ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, قانونی طور پہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن اب جب آپ دوسروں کو کہتے رہے تلاشی دیو اور رسیداں کڈو, تو آپ سے تو ایک سوال پوچھا ہے. حالانکہ جب آپ کا صادق اور امین کا کیس چل رہا تھا وہاں پہ آپ نے بند بینکوں کی رسیدیں دی اور اس میں بھی کئی مرتبہ اپنا موقف تبدیل کیا, جبکہ آپ 40 سال پرانی رسیدیں کڈنے کی جو ہے نا وہ آپ ٹرینڈ چلاتے تھے. تو رسیداں کڈو, یہ کرو تو فلانا کرو. مطلب کہ ٹھیک بالکل اچھا نہیں لگتا کہ پولیٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہو, لیکن وہی جو کہتے ہیں نا کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. تو اب آپ کے کاٹنے کا وقت ہے, اور تو ذرا صبر اور تحمل سے کاٹیں. اگر اس منطق کو تسلیم کر لیا جائے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, میرے منشی نے کیا یا میرے ملٹری سیکرٹری نے کیا, تو اسناد ملک صاحب پھر کل تو عمران خان صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو نااہل نہیں ہوا, میں تو جیل نہیں جاؤں گا, میرا وکیل جائے گا, وہ نااہل ہوا ہے یہ, کیونکہ کیس تو وہ آ رہا ہے, میں تو نہیں آ رہا. تو آج ایڈوکیٹ جو امجد پرویز ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل, انہوں نے اپنے دلائل کے آغاز میں بڑی ہی دلچسپ کچھ باتیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا کہ جو 3 سال کے گوشوارے ہیں 2018 سے لے کے 2021 تک کے, اس میں خان صاحب تسلسل کے ساتھ اپنی 4 بکریاں اپنے اثاثوں میں ظاہر کرتے رہے. ہر سال لکھتے ہیں 4 بکریاں 4 بکریاں 4 بکریاں, اور پھر تسلسل کے ساتھ اپنے 300 کنال کے اوپر بنے کوئی 3 گھر ہیں, ان کے فرنیچر کی مالیت 5 لاکھ لکھتے رہے ہر سال, مگر وہ 57 ملین روپے کے جو تحائف انہوں نے بیچے اس کی آمدن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اب کہہ رہے ہیں وہ تکنیکی ایک اومیشن ہے, اور میرے منشی سے کوئی اگر غلطی ہوئی ہے تو منشی کو بطور گواہ بلا لیں. تو آپ کے خیال میں اسناد ملک صاحب کیا اس کیس میں عمران خان کی نااہلی یقینی ہے توشہ خانہ کیس میں, اور اگر یہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے اپیل کا حق تو ہوگا, لیکن وہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے آئیں گے اور پھر اسی سپریم کورٹ میں جائیں گے, تو کیا لگ رہا ہے آگے کیا مستقبل ہے؟ جی مطیع اللہ جان صاحب, حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ نااہلی جو ہے وہ ان کی بالکل یقینی ہے, وہ بچ نہیں سکتے. یہی جو پاناما میں جس طرح ہوا, اس طرح تو ہو چکی 63(1)(p) کے نیچے اس کیس کے اندر, اب تو سزا ہوگی نا کم از کم 3 سال ہے. وہ نااہلی صرف وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے, یہ تھا کہ اگلے الیکشن کے لیے نااہلی, جو اصل ہے کہ 62(1)(f) تایاد نااہلی ہونی ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف اور یا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ابھی ایک قانون آیا کہ جی 62(1)(f) کی تایاد نااہلی سے 5 سال کر دی گئی مدت. تو اس قانون کو پی ٹی آئی نے کہیں اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا. عموماً آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں پٹیشن آ جاتی ہے, اس پہ کوئی پٹیشن نہیں ہے. اظہر صدیق بھی خاموش ہیں, تو بظاہر ان کو اندازہ ہے کہ 62(1)(f) جو ہے اس کیس میں اپلائی ہو سکتا ہے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جو اس میں مقصد لگ رہا ہے کہ جو مخالفین ہیں عمران خان کے, وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے جو ہونا ہے اگلا, اس میں عمران خان جو ہے وہ حصہ نہ لے سکیں. باقی پھر اگلی یہ جو پلاننگ ہے یہ 3 سال کی اگلے لگ رہی ہے بظاہر. تو یہ بھی ہے کہ جی جب دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا اور اپیل میں یہ سارے چیزیں آئیں گی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بظاہر لگ رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق ہی نہیں سنیں گے, کیونکہ اب وہ کیسز سن رہے ہیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے کیس پہلے ایک جج سن رہا ہو تو اپیل میں یہ کیس کہیں اور لگتا ہے کیس. تو پھر یہ ہے کہ جی اپیل میں جب آئے گا معاملہ تو پھر یہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو وہ اب ریلیف لے رہے ہیں یہ اس وقت ان کو فائدہ ہوگا, اور مے بی ان کی جو کنوکشن ہے ڈسکوالیفیکیشن ہے ختم ہو. ایک امید ان کے پاس ہے, وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ہے, اور پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ہوپ ہے. اور آج چودھری اعتزاز بھی یہ بار بار کہہ رہے تھے
کہ سپریم کورٹ اس معاملے اسناد میں ویسے اگر یہ جو ٹیکنیکل فائدے کی آپ بات کریں، اگر اس کے اوپر ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہلے ہی آگے ہوئے تو پھر ان ٹیکنیکل گراؤنڈز کا ان کو اپیلوں میں بھی فائدہ نہیں ہوگا میری جان. میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ میں جو چیز یہاں بڑے بڑے سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد تو پاناما میں ہم نے دیکھا حالات پھر تبدیل ہوتے ہیں. قیوم صاحب آپ کو بھی تاریخ کا زیادہ پتہ ہے، اور ایون فیلڈ میں کیا ہوا، یہی جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے وہ سارا جو کچھ جو آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ یا اس کے باوجود بھی جو کچھ ٹرائل میں ہوا اور اس کو ان کی اکوٹل کر دی مریم نواز کی. تو یہ اور اب حالات کی بات بھی یہی ججز ہوں گے. حسنات میں بڑی لیکن حالات دلچسپ چینج ہو جائیں گے. بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ثاقب بشیر بھی وہاں موجود تھے. تو چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ نے تو پاناما کے جب مقدمات چل رہے تھے اس وقت بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں عدالت متعصب ہے اور ہمیں عدالت پہ اعتماد نہیں ہے، حالانکہ میں نے آپ کی کتنی اپیلیں ریجیکٹ بھی کی تھی. تو اس وقت بھی آپ نے نہیں کہا تھا. اب دیکھیں اس وقت بھی میں آپ کی وہ پاناما والی اپیلیں سن رہا تھا اور آج بھی میں آپ کے کیس سن رہا ہوں، لیکن اس وقت کسی نے عدالت کے اوپر اس طرح عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا جس طرح اب کہا جا رہا ہے ٹرائل کورٹ کے جج کے بارے میں یا اب جیسے میرے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو جیسے عمر فاروق کو بھی یاد تھا کہ اس وقت بھی وہ تھے، اس وقت بھی وہ تھے. اب دیکھیں وہی فیصلہ آئے گا یا کچھ مختلف ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے. آج سپریم کورٹ میں جو اچانک ایک ڈرامائی موڑ آ گیا وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو آئینی درخواستیں تھیں اس کی سماعت اچانک ہی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. کھائی آگے مگر اللہ بچائے کوئی زیادہ نقصان نہ ہو. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کریم صدیقی اور اسناد ملک سے بھی جانیں گے کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا. وقفے کے بعد فوجی عدالتوں کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کے فیصلہ ایک وقت میں بہت جلدی ہونا تھا کیونکہ انسانی حقوق کا معاملہ تھا، مگر آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ پتہ چلا ہے کہ 2 ہفتے کا کہا گیا مگر بنیادی طور پہ غیر معینہ مدت کے لیے یہ سماعت ملتوی ہو گئی. سکی صاحب کیا ہوا؟ یہ چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب اچانک کوئی ضروری کام یاد آ گیا، کیا ہوا؟ مطیع اللہ جان صاحب، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک دن پہلے کی بات ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے، بلکہ کل سے ایک دن پہلے کی بات ہے. فیصل صدیقی فل کورٹ کی درخواست لے کے آئے. ان کی درخواست کو انتہائی توجہ سے سنا گیا. پھر کہا کہ ہم جو ہے ابھی مل کے آپ کو مشاورت کر کے بتاتے ہیں. اور پھر اس میں جو آرڈر آیا اس میں آیا کہ جی اس سے پہلے ہم اٹارنی جنرل کو بھی سن لیتے ہیں. اور پھر اٹارنی جنرل کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ ججز دستیاب نہیں ہیں، ستمبر میں ہوں گے اور ستمبر میں ہی پھر فل کورٹ بن سکتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں کوئی طوالت ہو اور ہم ابھی سنیں گے اور ہم جو ہے نا اس کی سماعت جاری رکھیں گے. اٹارنی جنرل آپ اپنے دلائل. اٹارنی جنرل ٹھیک ہے، اب مطلب فل کورٹ نہیں بنایا. اب اچانک سے جو ہے آج جو ہے وہ ان کو یہ خیال آیا کہ کچھ جج صاحبان نے جو ہے وہ چھٹی کے اوپر جانا ہے. اچھا، تو اب وہ اچانک چھٹی آ گئی. اچانک چھٹی آئی ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ میں جو جج صاحبان کا بہت مشکور ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر عدالت کی فنکشننگ جو ہے وہ اس کو فنکشن کرنا ہی مشکل ہو جاتا. تو میں ان کو تہ دل سے گریٹیچیوڈ پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس ظاہر ہے وہ کر رہے تھے، لیکن جب تک اٹارنی جنرل کے آرگومنٹ جاری تھے اور چیف جسٹس نہیں بولے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی آج یا کل میں جو ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور عدالت انکلائن نہیں ہے کہ آرمی ایکٹ کے نیچے سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو. لیکن پھر اس کے بعد جب اٹارنی جنرل کی بھی ایک ٹون جو ہے وہ چینج ہوئی اور آرگومنٹ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بڑے فل کانفیڈنس کے ساتھ اور ان کی آواز بھی بلند ہوئی، جیسے ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ مزید واضح نظر آیا. کہا کیا انہوں نے کہا کہ 16 تنصیبات کے اوپر فوجی حملہ ہوا ہے، 16 فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا اور جو معراج میاں والی کا ہے وہاں اس کی دیوار توڑی گئی، کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی گئی اور اسی طرح سے یہ آج ہوئی ہے کل کی بات کریں؟ یہ آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات. اچھا. تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے اور فوجی جو ہیں وہ اس بات پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے اور اسلحہ ہی چلانا ان کا کام ہے اور اگر کوئی ان کے اوپر حملہ کرے تو وہ گولی چلاتے ہیں. لیکن ان کی رائٹنگ کی تربیت نہیں ہے. ہاں، ان کی یہ تربیت نہیں ہے. وہ جو ہے لیکن فوج نے ریسٹرینٹ کیا.
اس پہ جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب اچانک کودے اور انہوں نے کہا کہ گولی کیوں نہیں چلائی، شوٹ کیوں نہیں کیا. اچھا تو یہاں پہ جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ پھر اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے ایک پوری لمبی تقریر کی، یہ مسائل ہے، فلانا ہے، سینسس کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کانسٹیٹیوشنل کھائی کے اندر ہم جا رہے ہیں. پھر کوئی اس کے آرمی بعد ایکٹ کا بھی ذکر کیا، آرمی ایکٹ کا بھی ذکر کیا، اور آپ کھڑے ہو جائیں، یہ تاریخ لمحہ ہے، تم 2 دن کے اندر آپ جو ہے نا موٹو لے لیں، اس کو یہ بھی کریں، اور پھر یہ بھی وہ اس سے پہلے تھا کہ جو لاز آ رہے ہیں جس قسم، اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے پھر کہنا شروع کیا اور تھینکس ادا کیا، گریٹیچیوڈ کیا، اور کہا کہ اگر فوج کوئی غیر قانونی کام کرے گی تو ہم اس کو روکیں گے. اور پھر اگر اب یہاں پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایڈجوٹنٹ جنرل کی طرف سے میں یقین دہانی کروا رہا ہوں کہ اپیل کے حق کے حوالے سے ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو اپیل کا حق دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اس سے زیادہ کیا کریں، اس سے زیادہ کیا کریں، اور جو رعایتیں دی ہیں وہ آپ کے کہنے کے اوپر دی ہیں، کورٹ کے کہنے کے اوپر رعایتیں دی ہیں، یعنی کہ ہم رعایت دینے کے لیے ہم آپ کو احترام کریں. اس کے بعد پھر چیف جسٹس جو ہے انہوں نے کہا وہ سمجھ کہ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوآپریشن دوسری سائڈ کر رہی ہے تو یہ بڑا واضح پیغام تھا. اس کے بعد تو چھٹی بنتی ہے، اس کے بعد چھٹی بنتی بس. اس کے بعد پھر حسنات جو ہے ملک وہ صاحب آپ کو کیا لگا، انہوں نے کہا 2 ہفتے کے لیے، پھر 4 ہفتے ہو سکتا ہے، کب ہو پھر کب غیر نہ ہو معینہ سکتا. حسنات ملک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنی زبردست چھٹی آئی زور سے، آپ کیا کرتے اور آپ کو یہ آپشن تھا کورٹ کے پاس؟ دیکھیں، جب چودھری اعتزاز احسن بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں، میں ان ججز کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چھٹی 2-3 دن کینسل کریں، باہر نہ جائیں، یہ بڑا فریضہ ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا میں تو تیار ہوں، میں ویسے ہی رات 9 بجے تک کام کرتا ہوں اور میں تو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارے کچھ ممبر جو ہیں وہ ان کی بڑی مجبوریاں ہیں، انہوں نے جانا ہے. اچھا، پھر انہوں نے کہا جی وہ ان کا حق ہے جانا. تو پھر وہ تو 4 ہفتے کا کہہ رہے ہیں، لیکن میں انہیں پرسویٹ کروں گا کہ 2 تو ہفتے وہ بعد. جو شروع میں کہا کرتے تھے کہ 102 بندے جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور ایک دن جو ہے گزرنا مشکل ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہم سماعت کریں گے، وہ سب 102 بندوں کا کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیڈرشپ خلاف ٹرائل نہیں شروع ہوگا جب تک کہ جو عدالت ہے، نہیں یہ بتائے. بظاہر لگتا ہے کہ جب چیف جسٹس کوئی بھی ریٹائرمنٹ کے قریب جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنے ساتھی بھی آپ کے جو ہوتے ہیں وہ کھل کے جو ہے وہ ڈسینڈ کرتے ہیں، اور آپ کے گروپ کے دھڑے کے جو قریبی بھی رہیں. اب بظاہر جو صورتحال لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ججز جانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اگر یہ 1 دن کی سماعت اور ہوتی تو یہ کیس کنکلوڈ ہو جاتا، لیکن ڈیلیبریٹلی لگ رہا ہے کہ کیس کو ایڈجرن کیا گیا ہے کہ تاکہ یہ معاملہ اگلے چیف جسٹس قاضی فائصہ کے ٹینور میں جائے، اور وہی ججز چاہ رہے تھے کہ فل کورٹ بنایا جائے. جب کل فل کورٹ کے حوالے سے اس دن فیصل صدیقی اپنی درخواست پڑھ رہے تھے تو سارے ججز خاموش تھے، چیف جسٹس بھی خاموش تھے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ بینچ کے اندر بھی یہ آواز ہے کہ جی فل کورٹ بنایا جائے، لیکن وہ فل کورٹ نہیں بنا. کون سے جج تھے جو انٹرسٹڈ ہیں کہ جی نہیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. جو چیف جسٹس صاحب کی ٹیون سے تو آج لگا ہے. اور ابھی اسناد جو 1 اگست کی جو ہیئرنگ ہے جس میں فل کورٹ مسترد کرنے کی وہ تھی، اس کا بھی تحریری حکم نہیں آیا. اس کے وہ آئے گا تو پھر اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ ایکچولی کیا ہوا. اور بیسیکلی حسنات یہ چیف جسٹس صاحب نے تو بہت سارے ابھی تحریری احکامات جاری کرنے ہیں جو انہوں نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں کافی عرصے سینکڑوں سے کی تعداد میں، اور وہ ان کے لیے بھی تو شاید چیف صاحب کو ٹائم چاہیے نا، اور چھٹیوں میں بھی مجھے لگتا ہے ان کو کام کرنا پڑے گا بہت سے فیصلے لکھنے کے لیے اور جاری کرنے کے لیے. جی بالکل، ان کے سامنے 3 فرنٹ ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ، جس طرح یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، سویلین پی ڈی ایم گورنمنٹ جا تو رہی ہے لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، ان کے بہت سے کیسز پینڈنگ ہیں، وہ اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ لکھنا ہے. پھر اندرونی طور پہ بھی جو تقسیم ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہاں سے بھی ان کو چیلنجز ہیں بڑے. تو اب انہیں ٹائم ان کے پاس بڑا کم ہے، جو ہے وہ اس ٹائم میں اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ کہیں بھی کسی طرح بھی ابھی کنفیوژن لگ رہی ہے. ملٹری کورٹ کے حوالے سے اگر بہتر ہوتا کہ کل ڈیسائیڈ ہو جاتا اور اپنے وہ دوسرے کام جو ان کی ٹیبل پہ اور فائل پڑی ہیں وہ نمٹاتے، لیکن وہ انہوں نے جو ہے وہ زیادہ اب ہر چیز میں وہ کنفیوژن لگ رہی ہے. تو اب نیکسٹ چیف جسٹس آپ کے خیال میں کیا کریں گے؟ کیا وہ یہ معاملہ ان تک چلا جائے گا اور کیا وہ فل کورٹ بنائیں گے آپ جسٹس قاضی فائز صاحب؟ دیکھیں، ان کے پاس وہ ہر چیز کی جو بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، بہت سے وکلاء سے وہ مشورے انفارملی لے رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کیا اپنے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے حوالے سے
اور مختلف جو ہے وہ ان کو سجیشن بھی دی جا رہی ہیں، کچھ خود وہ جو ہے وہ چیزیں ان کے سامنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے پہلے تو وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں گے جو ان کا اپنا مطالبہ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ زیادہ تر یہ کریں گے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے بہت کے سارے پینڈنگ میٹر ہیں جن کو میرے خیال میں جسٹس قاضی فائزہ کو دیکھنا پڑے گا. انبار ہے. ثاقب بشیر صاحب کوئکلی اب دادن ٹائم بہت تھوڑا ہے. کل اگر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے تمام اعتراضات مسترد کر دیتی ہے تو کیا ہوگا؟ نقوی صاحب اگر اعتراضات مسترد ہو جاتے ہیں اور اسٹے بھی نہیں ملتا تو کل ٹرائل آگے بڑھے گا. اور آج بھی کیونکہ 4:15 ساڑھے 4 بجے تک جو سیشن جج ہیں وہ موجود رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل وہ کیس سنیں گے. اور الیکشن کمیشن کے جو لیگل ٹیم ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ کنکلوڈ ہوں گے کہ پراسیکیوشن کے، تو ساتھ ہی ان کو دوبارہ خواجہ عارف صاحب کو اگر سٹے نہ ہوا تو ان کو شروع کرنا پڑیں گے، اور پھر میرا نہیں خیال کہ بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن جج صاحب جو ہے وہ 5 اگست تک ہیں، 2 دن ہیں. اب دیکھیں کہ کیا 5 اگست کے بعد کیا ہوگا. اب 5 اگست کے بعد وہ چھٹی پہ ہیں، 6 اگست سے آنورڈ چھٹی پہ ہیں. ابھی تک یہ اطلاع ہے، ہو سکتا ہے وہ ایکسٹینڈ کر لیں. سپریم کورٹ میں بھی چھٹیوں کا مسئلہ ہے، ٹرائل کورٹ میں بھی چھٹیوں کا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا چھٹی حق تو ہے نا. اور میرے خیال میں کل جمعے کا مبارک دن ہے، اور کل ہی پاکستان کے سیاسی مستقبل کا، بلکہ تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کا بھی فیصلہ ایک ہوگا. بات آپ بول رہے اور ہیں، ویسے تو سپریم کورٹ میں کسی وقت بھی بینچ بن سکتا ہے. سپریم کورٹ میں ایک اور بھی بڑا واقعہ ہوا ہے اگر آپ کو یاد جی ہو. جی وہ مبینہ طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا ایک خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان. بس یہ خط جو لکھا ہے انہوں نے عدم اعتماد کا جو اظہار کیا ہے اپنے ساتھی ججوں پہ، وہ جو انکوائری جوڈیشل کونسل میں چل رہی ہے. چلیں اس پہ بھی بات کریں گے جب خط کا متن سامنے آئے گا. فی الحال صحافی پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.